अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल ये है जी कि आज़म स्वाति साहब को गिरफ़्तार किया गया। दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज़म स्वाति साहब और दीगर लोगों के अगर आप देखें जो पीटीआई से मुंसलिक हैं, उन लोगों की जो माजी हैं वो क्या बताते हैं। वो ये बताते हैं कि जो पीटीआई है, जब उसको असल में क्रिएट किया गया या उसको ताकत दी गई 2014 से, या अब 2011 से कह सकते हैं, कि जब एक तय कर लिया गया कि आने वाला वक्त जैसे ही पाकिस्तान के अंदर बेहतरी होगी और तरक्की और खुशहाली होगी और ये मामलात अवाम में कन्वर्ट होना शुरू होंगे, तो साथ ही हमें एक ऐसी जमात की ज़रूरत होगी कि जो निज़ाम को फिर दोबारा से उलट के रख दे और हमारी याशियाँ चलती रहें। और इसके अंदर जो ये काम करने वाले होते हैं उनको पूरी दुनिया से जो है वो मदद हासिल होती है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हम उस पर बहुत दफ़ा बात कर चुके कि क्या ऐसा होना चाहिए या कि नहीं होना चाहिए। ये बातें जो उनसी हैं ना बिल्कुल वाज़ेह हैं। अच्छा, उसी वक्त के अंदर मुख्तलिफ जो वो लोग जो मतलब परस्त थे या जिनको हम इलेक्टेबल भी कहते हैं, हालांकि इलेक्टेबल होना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, वो लोग जो बलदियाती निज़ाम ना होने की वजह से क्रिएट हो गए हैं ऑटोमेटिकली, और वो अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं और उनके मसाइल हल करते हैं अपने इलाकों के, और वो MNA MPs बनते हैं। उनकी कोशिश होती है कि अगर हमारा 4-5 लोग बन गए हैं मेंबर, दोस्त हैं या कोई ग्रुप है या फैमिली के लोग हैं, तो एक आधा सेनेटर भी हमारा होना चाहिए, और उसमें वो कामयाब भी रहते हैं क्योंकि उनके पास मेंबर मौजूद होते हैं। अच्छा, उसी दौरान में जब ये 2011 से सिलसिला शुरू हुआ तो मुख्तलिफ जो लोग थे, जो क्रिमिनल्स थे, उनको ये पता लगा कि अब सपोर्ट हासिल है कुव्वतों की पीटीआई के अंदर, और जो भी पीटीआई के अंदर होगा उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल ये सेम वही पॉलिसी थी कि जो हम देखते हैं कि 1900 की जो वक्त था, आप इसको कह सकते हैं कि 1880 के बाद से भी अगर आप देखें तो हमें नज़र आता है कि 1890 में और ये सब जमात अहमदिया जो बनाई जा रही थी, तो उस वक़्त में भी यही तरीक़ेकार था कि जो जमात अहमदिया के अंदर दाखिल हो गया तो गोरे की इनायात उसके ऊपर बरस पड़ती थी। यानी कि यहाँ का जो सिस्टम था गवर्नमेंट का, वो उसकी हर बात को मानता था। ये झूठ और बकवास है कि अदालतें उस वक़्त में इंसाफ करती थी। उस वक़्त में जो नाइंसाफ़ी होती थी उसका तसव्वुर भी नहीं है आज पाकिस्तान में, लेकिन मामला ज़रा सोफिस्टिकेटेड होता था। तो यही होता था कि बस अहमदी है तो उसको हर किस्म की सहूलत मैसर होती थी, जबकि बज़ाहिर वो क्या होता था कि वो उछल उछल के पढ़ता था। जो ग़ुलाम अहमद कादियानी है वो क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक करता था, और फिर सुबह को क्रिश्चियन के साथ के ऊपर अटैक करता था, या आप कह लें कि कुछ टाइम, और उसके बाद जो उनसे ना वो सीधा जा के बैठते थे जो ताजे बरतानिया के जो ऑफिसेस होते थे उसमें, और सैकड़ों के हिसाब से उन्होंने ख़त लिखे हैं कि मैं जो ताजे बरतानिया का हमेशा वफ़ादार रहूँगा और मेरी उम्मत भी वफ़ादार रहेगी। और ये बातें जो उनसे ना समझने वाली हैं। इसी तरीके से जो है ना पीटीआई के अंदर जब शामिल हुए तो वही ताजे बरतानिया की जो मानने वाले हैं, जो ये कहते हैं कि हमारा सिस्टम तभी से चल रहा है, और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे इन चीज़ों को क्लेम भी करते हैं। तो हम सबको समझ है कि वो उस सर्कल से बाहर नहीं निकल रहे, इसलिए कि उनको वो वहाँ से बेताज बादशाह बने हुए हैं। तो हम ये देखते हैं कि 2011 के अंदर उसके बाद जो है ना शाह महमूद कुरैशी से लेके ये सारे जो है ना पलटून इकट्ठी होना शुरू हुई। इसी सर्कल के अंदर हम देखते हैं कि जो ये हैं अपना आज़म स्वाति, ये भी जो उनसे हैं पीटीआई में, ये थोड़े से बाद में शामिल हुए। पहले JUI में थे, उसके बाद ये इनको पता ये लगा कि जनाब यहाँ पर ज़्यादा मौज है, और इशारे जहाँ से पीछे से आते हैं, जो लोग हर एक की तलाशी लेते हैं और हर एक की ख़बर रखते हैं, उन्होंने कहा कि चलो वहाँ पे तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा।
ادروائز تمہارے پر ایکشن ہو جائے گا اور ہر چیز جو ان سے کورٹ میں واضح ہو جائے گی. تو وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اعظم صفاتی صاحب وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے اور اس کے بعد جو احکامات آتے رہے وہ کرتے رہے. اچھا آج کی جو صورتحال ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 24-48 گھنٹے میں ان کو اریسٹ کیا گیا. تکلیف کی بات ہے کہ ایک سینیٹر بھی ہے اور اس کو ایک عام انسان بھی ہو تو اس کو اس طریقے سے پکڑنا, پھر اس کو ننگا کر کے اور اس کی چترول کرنا بقول عمران خان کے, تو اور وہ خود بھی بتاتے ہیں کہ کپڑے اتارے گئے, تو یہ قابل مذمت ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ شخص ہے کون. یہ لوگ خاندانی کرمنل ہیں, خاندانی کرمنل. یہ بالکل معاشرے کے اندر بہت سارے ناسور ہوتے ہیں جن کے کاروبار اتنے عجیب ہوتے ہیں. میں راولپنڈی میں تھوڑا سا مطلب منسلک رہا, جو کچھ اصلاحی کمیٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ, تو کچھ جگہوں پہ معلومات بھی ہمیں مل جاتی تھی, پولیس کے ساتھ بھی ورکنگ ہوتی تھی, تو کچھ ایسی چیزیں پتہ لگتی تھی کہ کچھ فیملیز ہیں ان لوگوں کے کاروبار تھا یہ ان کا کہ جو گھروں میں عورتیں جو تھیں مطلب باقاعدہ بڑے سفسٹیکیٹڈ اور اچھے لگتے تھے وہ, لیکن ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی محلے میں جاتے تھے, وہاں پہ رہتے کچھ عرصہ اور تھوڑا سا تعلق بناتے, اور وہاں کی جو بچیاں ہوتی ہیں خوبصورت ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے اور پھر ان کو ورگلا کے گھروں سے بھگاتے اور ان کو مارکیٹوں میں سیل کرتے. تو ایسی فیملیز تھیں اور پولیس کی ان کے اوپر بڑی نظر ہوتی تھی اور وہ کوئی رعایت نہیں کرتے تھے. پولیس کا ایک بھیانک چہرہ تو ہم بتاتے ہیں نا کہ یہ رشوتیں لیتے ہیں, تو وہ ان فیملیز کے اوپر بڑی نظر رکھتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے تھے. اور مطلب ان بیچاروں کے پولیس والوں کے تو ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوتے ہیں, کورٹس اس طریقے سے ذلیل کرتی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا, اور اس کے اوپر فخر کرتی ہیں. افسوس سے کا مقام ہے. تو جو ذکر کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کا کاروبار, مطلب وہ نسا لی وہ کر لی. میں نے ان کی نا فون کال سنی ہوئی جو پولیس کے پاس کہ وہ اس طریقے سے بات کرتی تھیں, خواتین کر رہی تھیں, جو میں نے مطلب کچھ کال سنی کہ ہاں اودی ویکھی ہے, ہاں بڑی سونی ہے, ہاں ادا کی صاحب ہے, میں انہوں بالکل لایا چارہ لایا ہے, ہن ویکھو کدوں آندی ہے, میرا فلانا منڈا جیڑا نا وہ دے پیچھے لگی ہے تے وہ میں انہوں کیا ہے. تو وہ اس طریقے کی باتیں کرتی ہیں. میں مطلب جب فرسٹ ٹائم میں نے یہ چیزیں سنی تھی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کہ یار کوئی انسان اتنا بھی گر سکتا ہے. اور وہ ان کے لیے بالکل نارمل تھا, جیسے کہ ایک نارمل آدمی مچھلی کا شکار کرتا ہے وہ انسانوں کا شکار کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کے ساتھ آگے پیچھے کر کے پھر آگے ان کے پاس پارٹیاں موجود ہوتی تھیں, ان کے ریپس ہوتے تھے اور پھر وہ ان کو سیل کر دیا جاتا تھا. اور وہ اکثر و بیشتر اگر جو اچھی ہوتی تھیں وہ مطلب یا موت کو ترجیح دیتی تھیں یا وہ مڑ کے دیکھتی نہیں تھیں, اور یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ یار ان کے ساتھ ہو کیا گیا. کچھ بچ جاتی تھیں موسٹلی, لیکن پولیس ان کے پیچھے بڑی پکی ہوتی تھی. یہ میں پھر وہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گیا ہوں. یہ جو اعظم صفاتی ہے نا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک کرمنل مائنڈ کا شخص ہے. یہ احسان فراموش ہے, سیم بالکل جیسے عمران خان احسان فراموش ہے. اس ملک کو کچھ نہیں دیا اور اس ملک کے لیے اچھا کرنے والوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور نہ صرف پڑا ہوا ہے, عوام کے اندر زہر اس طریقے سے بھر دیا ہوا ہے, جوان نسل کو خراب کر دیا ہوا ہے. وہ چور ہے جی, ذہنی غلامی ہے جی, اور بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا ہے یہاں پہ بچے جو ان سے ہیں نا وہ جو پی ٹی آئی کے زہر جن کو چڑھ چکا ہوا ہے, بات کرتے کرتے مطلب ذہنی غلامی ہے, شعور کا نہ ہونا ہے, اور یہ باتیں بولتے رہیں گے. وہ یار یہ بات ہو رہی ہے کھانے کی, سینڈوچ کی بات ہو رہی ہے, پیزے کی بات ہو رہی ہے, ہاں جی ذہنی غلامی ہے, یہ ایسے الفاظ بولتے ہیں. تو یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ان سے معاملات ہیں یہ کافی زیادہ جو انسان ہے یہ مطلب زہر جو انسان ہے یہ چڑھا ہوا ہے. تو یہ جو اعظم صفاتی ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک شخص ہے. اس کی پوری ہسٹری دیکھ لیں. اچھا فواد چودھری ہے اس کو دیکھ لیں, اچھا شاہ محمود قریشی ہے اس کو دیکھ لیں, نام لے کے دیکھیں. پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں جو سینئر موسٹ ہیں ان میں سے نام لے کر دیکھیں, چند ایک کے سوا
چند ایک کے سوا وہ بھی بیچارے پھنس گئے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں، اور وہ اس وقت میں خاموش ہیں۔ یہ علی محمد سے لے کے اور وہ آفریدی سے لے کے جو یورپ میں برتن دھوتا تھا، برتن دھونا بری بات نہیں ہے، بہت اچھا کام ہے، جھاڑو لگانا، برتن دھونا، لیکن اس کی قابلیت یہ ہے کہ وہ وزارت تک پہنچے، اس کی ایکسپیرینس یہ ہیں۔ تو یہ جو ان سے ہے نا مائیگرین کے لیے ہوئی وہ فرانس میں رک گئے تھے، تو اگر آپ ان کی ہسٹریاں دیکھیں یہ فراڈی ہیں سارے۔ عمران خان بھی لنڈن میں نائی کا کام کرتا تھا، اس کا پارلر تھا، نائی تھا یہ، اور لیکن اگر آپ اس کی باتیں سنیں تو یہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا شخص، اس کے ارد گرد جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں، اور مفادات۔ ہاں، جو اچھا کام ہوا ہے اس بات کو کر کے میں بلاگ ختم کرتا ہوں۔ اچھا کام یہ ہوا ہے کہ اس سارے اثناء کے اندر جو انسان، اس ساری لڑائی کے اندر صبر اور تحمل سے جو کام لیا گیا، جو پولیٹیشین ہیں ریئل پاکستان کے، ان لوگوں نے ایکسپوز کر دیا سارے مافیا کو۔ اور یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا نا میاں نواز شریف، وہ بارڈر کے اوپر لے گئے تھے، نام لیے، بتایا، الزامات نہیں دیے، بلکہ یہ کہا کہ تم اس کے جواب دو گے۔ دو کے نام لیے کہ اپنا آئی ایس آئی چیف اور آرمی چیف کا، اور پھر تیسرے جنہوں نے اس بات کی پلاننگ کی کہ مریم نواز کو سمیش کریں گے۔ تو یہ پیغام بھیجا گیا اور باقاعدہ اس کے ثبوت موجود ہیں، اور اگر اتنے دلیر ہوتے تو پھر یہ کہتے تو اگلے دے بھی دیتے۔ تو یہ بالکل جو انسان واضح ہے۔ بہرحال گئی بات کو کیا دہرانا۔ اس کے بعد جو عمران خان جو انسان تھا نا، اس بیانیے کو چوری کر کے، کیونکہ ہے چور خاندانی، زکوٰۃ چور، خراج چور، ساری زندگی محسن کش آدمی ہے، تو وہ بیانیہ لے کے آگے دوڑ گیا۔ تو وہ جو بیانیہ لے کے دوڑا تو وہ بارڈر کراس کر گیا۔ اچھا، یہ پیچھے جو انسان ہے ان کو کہتے رہے کہ جناب ہم تو ووٹ کو زدوں کے نعرے کے اوپر کھڑے ہیں، ووٹ کے زد سے بھی خاموشی کر لیں۔ اچھا، چور کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں جو چوری کر رہا ہوں نا، اس کا نقصان دوسرے کو کتنا بڑا ہے، دوسرے کا میں کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں۔ تو وہ اس نے جو نقصان کیا اس کی حدیں کراس کر اور پورا سسٹم جو انسان نے برباد کر دیا۔ اچھا، ایک خوبی ضرور ہے اس کے اندر کہ وہ جب بھی کسی سے ملتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ چور ہے نا، تو کوئی بات ہوتی ہے، کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس کو بلیک میل کرتا ہے بڑے پیمانے پہ، یہ نہیں چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے پیمانے پہ۔ تو اس کے پاس بھی ثبوت ہیں، اس کے پاس بھی ثبوت ہیں۔ جو وہ یہ کہتا ہے نا، میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کے رکھ دیا، کوئی ویڈیو آڈیو کوئی ریکارڈ نہیں کر کے رکھ دی کہ اس کا نام لے دوں گا، اس کا نام لے دوں گا۔ وہ ثبوت کے بارے میں دیتا ہے ان کو میسج کہ میں نے سارے ثبوت جو ہیں نا وہ سیو کر کے رکھے ہوئے۔ وہ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے۔ باقی یہ اعظم سواتی ہو گیا، یہ باقی جتنے ہیں آپ کھول کے دیکھ لیں، مطلب دلیری اس شخص کی اتنی ہے اعظم سواتی کی کہ رات کو چھاپا پڑا ہے، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے جو انسان اس کو تلاش کرتے رہے فارم ہاؤس میں۔ تو فارم ہاؤس کے جو بیک سائڈ پہ جو گٹر ہے اس کے اندر چھپا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے سب جگہ دیکھ لیا۔ تو ان کو پھر یہ ہوا کہ پیچھے صرف ایک گٹر ہی بچا ہے، تو گٹر کے اندر جا کے دیکھا، وہ اس گٹر کے نالے کے اندر جو انسان یہ گھسا ہوا تھا، تو وہاں سے نکالا اس کو کھینچ کے، تو بدبوئیں آ رہی تھیں اس میں سے، اور وہاں پہ قریب نہیں جایا جاتا تھا، لیکن یہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ ان کی دلیری ہے جی۔ عمران خان بھی جوتیاں بھی نہیں پہنی تھی، ایسے ہی بھاگا تھا، اور ان سب کی صورتحال یہ دیکھ لیں۔ اور وہ جو فواد چودھری صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے 10-11 بندے لے کے آئے تھے، لشکر لے کے آئے تھے پیچھے اسلام آباد میں چڑھائی کے لیے، اور دوسروں کے کندھوں پہ جو ہے نا بندوق رکھ کے چلاتے ہیں، یہ دوسروں کے مال پہ عیاشی کرتے ہیں، اور دوسروں کی طاقت پہ جو ہے نا یہ طاقت کو انجوائے کرتے ہیں۔ اللہ رحم کرے پاکستان کے اوپر۔ بس جوان نسل کو جو ہے نا بہت بڑی تعداد میں، جوان بھی اور پڑھے لکھے بھی، یعنی کہ باشعور جو قوم کا جو حصہ ہوتا ہے نا، اس کو انہوں نے گمراہ کیا، اور یہی اصل کامیابی ہے ان لوگوں کی جو لوگ کہنا تو غلط ہے، ان شیطانوں کی جو انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور ان جیسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، پوری دنیا کے اندر، معزز معاشروں کے اندر، ان جیسے ناسوروں کو عدالتیں نہیں معاف کرتی، ایجنسیاں نہیں معاف کرتی، ادارے نہیں معاف کرتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ناسور کو اور اس کی پوری ٹیم کو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ جتنا پاکستان کا گند ہے وہ سارا پی ٹی آئی میں اکٹھا ہوا ہے، اور
ان کو تحفظ جو ملتا ہے وہ ادھر سے ہی ملتا ہے. بہت شکریہ جی, بات لمبی ہو گئی. اللہ حافظ.